अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं सबको खुश आमदीद। मारूफुल कुरान के सिलसिले के साथ सूरह फातिहा का हम आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही उम्दा मालूमात आपने मुझसे सुनी और आज मज़ीद भी हम जानेंगे मारूफुल कुरान में क्या लिखा है हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने, और कितने और इल्म के दरीचे हैं जो हम पर खुलेंगे इसका मुताला करते हुए। तो चलें शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा के मुतालिक अहकाम व मसाइल। सूरह फातिहा में पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना है, फिर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की इबादत का इकरार और उसका इजहार है कि हम इसके सिवा किसी को अपना हाजत रवा नहीं समझते। ये गोया हल्फ़े वफ़ादारी है जो इंसान अपने रब के साथ करता है। इसके बाद फिर एक अहम दुआ है जो तमाम इंसानी मकासद व ज़रूरियात पर हावी है, और इसमें बहुत से फ़वाइद और मसाइल ज़मनी आए हैं, और इनमें से चंद अहम मसाइल को लिखा जाता है। दुआ करने का तरीका। एक, इस ख़ास उसलूब कलाम के ज़रिए इंसान को ये तालीम दी गई है कि जब अल्लाह जल्ल शानहू से कोई दुआ और दरख्वास्त करना हो तो उसका तरीका ये है कि पहले इसकी हम्द सना का फ़र्ज़ बजा लाए, कि फिर हल्फ़े वफ़ादारी इस बात का करो कि हम इसके सिवा किसी को लायक इबादत समझते हैं और ना किसी को हकीकी मायने में मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानते हैं। इसके बाद अपने मतलब की दुआ करो। इस तरीके से जो दुआ की जाएगी उसके कबूल होने में कवी उम्मीद है। और दुआ में भी ऐसी जामे दुआ इख्तियार करो जिसमें इख्तिसार के साथ इंसान के तमाम मकासद दाखिल हो जाए, जैसे हिदायत सिरात मुस्तकीम के दुनिया और दीन के हर काम में अगर इंसान का रास्ता सीधा हो जाए तो कहीं ठोकर लगने और नुकसान पहुंचने का ख़तरा नहीं रहता। गर्ज उस जगह खुद हक ताला की तरफ से अपनी हम्द व सना बयान करने का असल मकसद इंसान को तालीम देना है। अल्लाह ताला की हम्द व सना इंसान का फितरी फ़र्ज़ है। इस सूरत के पहले जुमले में अल्लाह ताला की हम्द बयान करने की तालीम व तरगीब है, मगर हम्द किसी नेमत या सिफ़त की बिना पर हुआ करती है। यहाँ किसी नेमत या सिफ़त का जिक्र नहीं। इसमें इशारा है कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, इनका कोई इंसान इहाता नहीं कर सकता, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है। यानी अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। इंसान अगर सारे आलम को छोड़कर अपने ही वजूद पर नज़र डाले तो मालूम होगा कि उसका वजूद खुद एक आलम असग़र है, जिसमें आलम अकबर के सारे नमूने मौजूद हैं। उसका बदन ज़मीन की मिसाल है, उस पर उगने वाले बाल नबातात की मिसाल है, उसकी हड्डियाँ पहाड़ों का शेबा हैं। उसके बदन की रगें जिसमें खून रवा है ज़मीन के नीचे बहने वाले चश्मों और नहरों की मिसाल है। इंसान दो जुज़ से मुरक्कब है, एक बदन दूसरे रूह, और ये भी ज़ाहिर है कि कदर व कीमत के एतबार से रूह असल, आला और अफजल है। बदन महज उसके ताबे और अदना दर्जा रखता है। इस अदना जुज़ के मुतालिक बदन इंसान की तहकीक करने वाले इत्तिबा और अहले तशरीह ने बतलाया है कि इसमें अल्लाह ताला ने तकरीबन 5000 मसालिह और मुनाफे रखे हैं। उसके बदन में 300 से ज़्यादा जोड़ हैं, और हर एक जोड़ को अल्लाह ताला ही की कुदरत कामिला ने ऐसा मुस्तहकम बनाया है कि हर वक्त की हरकत के बावजूद ना वो घिसता है ना वो उसकी मरम्मत की ज़रूरत होती है। आदतन इंसान की उम्र 60-70 साल की होती है। पूरी उम्र उसके ये नर्म और नाजुक अज़ा और उनके सब जोड़ अक्सर औक़ात इस तरह हरकत में रहते हैं कि फौलाद भी होता तो घिस जाता, मगर हक ताला ने फरमाया, यानी हमने ही इंसान को पैदा किया है और हमने ही उसके जोड़ बंद मजबूत किए। इसी कुदरती मजबूती का नतीजा है कि आम आदत के मुताबिक ये नर्म नाजुक जोड़ 70 बरस और उससे भी ज़्यादा अरसा तक काम देते हैं। इंसानी आज़ा में से सिर्फ एक आँख ही को ले लीजिए, इसमें जो अल्लाह जल्ल शानहू की हिकमत बालिग़ा के मज़ाहिर मौजूद हैं, इंसान को उम्र भर खर्च करके भी इनका पूरा इदराक आसान नहीं।
پھر اس آنکھ کے صرف ایک مرتبہ کے عمل کو دیکھ کر یہ حساب لگائیے کہ اس 1 منٹ کے عمل میں حق تعالی شانہ کہ کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کے اندرونی طاقتوں نے عمل کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی۔ پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام لانے کے لیے غذا، ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہے اور سال میں کتنی مرتبہ، عمر میں کتنی مرتبہ، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہے۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جتنے کام ہیں ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہو کر پورا کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے، اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں، اور اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں سب ایسے ہی وقف عام ہیں کہ ہر فرد انسانی ان سے نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان، زمین، ان میں دونوں میں اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے تمام کائنات، چاند، سورج، ثوابت اور سیارے، ہوا، فضا کا نفع ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کے نامۂ خاصہ جو انسان کے افراد میں بتقاضائے حکمت کی کم و بیش کر کے عطا ہوتی ہیں، مال اور دولت، عزت اور جاہ، راحت اور آرام، سب اسی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ نامۂ عامہ جو عام تمام انسانوں میں مساوی طور پر مشترک ہے، جیسے آسمان، زمین اور ان کی تمام مخلوقات، یہ سب نعمتیں بنسبت نامۂ خاصہ، مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم اور اشرف ہیں، مگر بھولا بھالا انسان تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی بھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف التفات بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں پر ہی اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہی چاہیے کہ انسان اپنی مقدور پر ان احسانات و انعامات کرنے والے کی حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے، اور اسی کے تقاضائے فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ لایا گیا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو ایسا ہو گیا کہ گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرطبی نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے کہنا بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تمہارے جسم میں اس کے عطا کی ہوئی قوت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کلمہ للہ ہے۔ اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں حرف لام لگا ہوا ہے، جس کو عربیت کے قاعدے سے لام اختصاص کہا جاتا ہے، جو کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ محسوس ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی مستحق حمد و ثنا کا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی اس کا انعام ہے کہ
انسان کو تہذیب اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت و احسان جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئے ان کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر ادا کرنے کا ہوگر نہ ہو وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں، خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقوی شعار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی تعریف و مدح کا مدار تقوی پر ہے، اور اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے ہے، اور حق تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں آپ کی ثنا کا ماہقہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ جل شانہ نے خود ہی حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ الحمدللہ۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ لفظ رب کو ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی تربیت و اصلاح کی تدبیر اور پوری نگرانی بھی کرتا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ساری کائنات و مخلوقات کا ایسا رب سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لفظ اپنے اطلاق کے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا نوکر اپنے آقا کو رب کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف اضافت کر کے انسان وغیرہ کے لیے بھی لفظ بولا جا سکتا ہے، مثلا رب المال، رب الدار۔ استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا راز خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورہ فاتحہ کا راز یعنی خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی قوت و قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے۔ ان تمام آیات کا حاصل یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے نہ کسی دوسرے کی مدد پر، بلکہ کھلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے، وہی کارساز مطلق ہے۔ اس سے دو مسئلے اصول عقائد کے ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل معافی جرم ہے۔ عبادت کے معنی اوپر معلوم ہو چکے ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت و محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہی شرک کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی شرک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو، اور بہت سی ایسی ہی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے حلال کر لیتے ہو۔ عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف حق تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کے واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی اور ان سے احکام شرعیہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے کسی امام، مجتہد، عالم، مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت پر ہی عمل ہے اور احکام خداوندی ہی کی اطاعت ہے، اور خود قرآن کریم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی اگر تم خود احکام الہی کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور جس طرح احکام حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے نام کی نظر منت ماننا بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال و افعال جو علامات شرک کی سمجھے جاتے ہیں، ان کا ارتکاب بھی بحکم شرک ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو۔ اگرچہ اس وقت عدی بن حاتم کا عقیدہ صلیب کے متعلق وہ نہ تھا جو نصرانیوں کا ہوتا ہے، مگر ظاہری طور پر بھی علامت شرک سے اجتناب کو ضروری سمجھ کر یہ ہدایت کی گئی۔ افسوس کہ آج کل ہزاروں مسلمان ریڈ کراس کا صلیبی نشان لگائے ہوئے پھرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے۔ اسی طرح کسی کو رکوع سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کرنا، یہ سب علامات شرک ہیں جن سے اجتناب کرنا ایاک نعبد کے اقرار یا خلف وفاداری کا جز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استعانت اور استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، کسی دوسرے سے جائز نہیں۔ مسئلہ استعانت و توسل کی تحقیق اور احکام کی تفصیل۔ یہ دوسرا مسئلہ کسی سے مدد مانگنے اور ذرا تشریح طلب ہے، کیونکہ ایک مدد تو مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے انسان سے لیتا ہے، اس کے بغیر اس دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ صنعت کار اپنی صنعت کے ذریعے ساری مخلوقات کی خدمت کرتا ہے، مزدور، معمار، بڑھئی، لوہار سب مخلوق کی مدد میں لگے ہوئے اور ہر شخص ان سے مدد لینے مانگنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں اور اس میں استعانت کا داخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا یا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا روایات حدیث ارشادات قرآن سے اس کا بھی ذرا جواز ثابت ہے۔ وہ بھی اس استعانت میں داخل نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اور غیر اللہ کے لیے حرام اور شرک ہے۔ اب مخصوص استعانت و امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، کون سی ہیں؟ اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں، اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں مانتے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن اور اسلام اس کو باطل و شرک قرار دیتے ہیں۔ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت و امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات اسی کے ہیں، لیکن اس نے اپنی قدرت اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا اور اس کے دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت اور استمداد ہے جو مومن و کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن اس کو شرک و حرام قرار دیتا ہے۔ بت پرست مشرکین اس کے قائل ہیں اور اس پر عامل ہیں۔ اس معاملے میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں دنیا میں نظام کے بہت سے کام جاری کرتے ہیں۔ دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ اس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار سپرد کر دیا ہے یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہیں۔
جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس طرح اولیاء اللہ کے ذریعے بھی ایسے بہت سے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کرامات کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظر والوں کو یہ مغالطہ لگ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیار ان کو سپرد نہ کرتا تو ان کے ہاتھ یہ کیسے وجود میں آتے۔ اس سے وہ ان انبیاء و اولیاء کے ایک درجے میں مختار کار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یوں نہیں، بلکہ معجزات اور کرامات براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ صرف اس کا ظہور پیغمبر یا ولی کے ہاتھوں پر ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اور ولی کو اس کے وجود لانے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس پر شاہد ہیں۔ مثلا آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر ہے جس میں آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگی۔ اس کے متعلق ارشاد یہ ہے کہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ معجزہ جو نبی کے واسطے سے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ بلا لیجیے، تو انہوں نے فرمایا یعنی معجزے کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا، پھر تم اس سے بھاگ نہ سکو گے۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء اور رسل کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا ہے، یعنی کسی معجزے کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامت دکھا دے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ظاہر کر دیا اور جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن ان کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک محسوس مثال سے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس میں بجلی کی روشنی بلب سے اور ہوا برقی پنکھے سے آپ کو پہنچ رہی ہے، مگر یہ بلب اور پنکھا اس روشنی اور ہوا پہنچانے میں قطعاً خود مختار نہیں، بلکہ ہر آن اس جوڑ کنیکشن کا محتاج ہے جو تار کے ذریعے پاور ہاؤس کے ساتھ ان کو حاصل ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جوڑ ٹوٹ جائے تو نہ بلب آپ کو روشنی دے سکتا ہے نہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے، کیوں کہ در حقیقت وہ عمل بلب اور پنکھے کا ہے ہی نہیں، بلکہ بجلی کا رکا ہے جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہی ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن حق تعالیٰ شانہ کے محتاج ہیں۔ اسی کی قدرت و مشیت سے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ ظہور اس کا بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اولیاء کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان چیزوں کی صدور اور وجود میں اگرچہ اختیار انبیاء اولیاء کا نہیں ہے، مگر ان کا باوجود ان سے بالکل بے دخل بھی نہیں ہے۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات و کرامات بھی انبیاء اولیاء کے بغیر نہیں ملتے۔ اگرچہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن کے درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کے روشنی اور بغیر پنکھے کے ہوا کا ملنا عادتاً ناممکن ہے، اور معجزات و کرامات میں حق تعالیٰ شانہ کو سب کچھ قدرت کے بغیر واسطہ کے، بغیر کسی ولی کے بھی اس کا ظہور فرما دے، مگر عادتاً اللہ یہی ہے کہ ان کا صدور بغیر واسطہ اولیاء انبیاء کے نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے خوارق عادات کے اظہار سے جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ انبیاء اولیاء کی عظمت و ضرورت کا بھی اعتراف ضروری ہے، اس کے بغیر رضائے الہی اور طاعت احکام خداوندی سے محروم رہے گا۔ جس طرح کوئی شخص بلب اور پنکھے کی قدر نہ پہچانے، ان کو ضائع کر دے تو روشنی اور ہوا سے محروم رہتا ہے۔ وسیلہ استعانت اور استمداد کے مسئلے میں بکثرت لوگوں کو اشکال رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز، بلکہ اس میں وہ تفسیر ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہے کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو شرک و حرام ہے، اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں افراط و تفریط کا عمل نظر آتا ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت دنیا و دین میں کلید کامیابی ہے۔ اصل تفسیر میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ قرآن کریم نے
جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت لے جائے، اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کرو تو کامیابی کا مدار صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات و ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں مقصد کا حصول عادتاً لازمی ہے تو کامیابی عادتاً لازمی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کسی کام کے مرحلے میں اس نے غلطی کی ہے تو صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اس لیے ناکامیابی ہوتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ محسوس نہیں، دنیا کے سب کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جاں بنانے کی قابل ہے۔ شرط یہ ہے کہ استخسار اور نیت کے ساتھ کی جائے، محض الفاظ کا پڑھ لینا نہ ہو۔ تفسیر سورہ فاتحہ ختم ہوئی وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اولہ و آخر و ظاہر و باطنہ۔ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الفاتحہ کا تکمیل کر لیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک کوئی کام کی توفیق نہ ملے نہیں ہوتا، چاہے انسان لاکھ کوشش کر لے۔ اس لیے اللہ سے صراط مستقیم کے ساتھ نیک کاموں کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اور ہدایت تو بن مانگے ملتی ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان ہدایت نہیں مانگتا تب تک اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، ہدایت عطا کرے اور نیک کاموں میں ہمیں چن لے، ہمیں اس سلسلے کے ذریعے دین، دنیا اور آخرت کی عظیم کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔